गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, यहाँ के दस्तूर और सिस्टम को बचाने के लिए और तमाम कम्युनिटी को उनके दस्तूरी हुकूक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो हुकूमत की चमचागिरी कर रहे हैं। वो चमचागिरी करने के अंदर बहुत सारी जमातें हैं, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ऑल इंडिया इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन है, उमर इलियासी की है। ऐसी ही ये भी सूफी जो तंजीम है, ये भी दरअसल आरएसएस के तरफ से पेड तंजीम है। इसलिए उनसे और कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है कि जो मजलिस बुलाई गई थी, खुफिया रखी गई थी और अजीत डोवल की तरफ से बुलाई गई है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये किसके लिए किसकी मीटिंग थी। दूसरी बात, उस मीटिंग के अंदर कुछ उलमाए किराम को धोखे से भी बुलाया गया है, जैसे मौलाना सलमान नदवी ने अपने प्रोग्राम में इजहार किया है इस बात का, और वहां पर पीएफआई का कोई तज़किरा ही नहीं हुआ है। इसलिए इसको न्यूज बना करके ये कहना कि पॉपुलर फ्रंट पे पाबंदी लगाने के लिए इन उलमाए किराम ने तजवीज पास की है, सरासर झूठ है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल दिल्ली में अजीत डोभाल द्वारा एक बयान दिया गया और उस बयान को तमाम लोगों को ये दिखाते हुए बताने की कोशिश की कि जो मुस्लिम रहबर हैं, जो मुस्लिम रहनुमा हैं, वो दरअसल यही चाहते हैं। और ये बताया गया कि जो कट्टरवाद इस्लाम है उसको पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। और तमाम लोगों ने एक सुर में बात कही कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर देना चाहिए और एसडीपीआई को बैन कर देना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से मुफ्ती एहरार कासमी साहब मौजूद हैं। कल जिस तरीके के बयान दिए गए अजीत डोभाल के साथ, जिसे ये सूफी प्रोग्राम कहकर के नवाजा गया, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए नदीम भाई, ये इस्लाम की नहीं दुनिया की तारीख रही है कि हर वक्त दुनिया के अंदर दो टीम है, एक हक और एक बातिल। हक और बातिल हर ज़माने में रहा है और क़यामत तक रहने वाला है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। जब तक हक और बातिल की आमेजिश नहीं होगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा सही है क्या और गलत क्या है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, हाबिल और काबिल के ज़माने से लेकर के आज तक की तारीख में हम हक और बातिल की दो फरेक देख रहे हैं। ऐसे ही आज भी इस्लाम के अंदर हम लोग देखेंगे तो दो नज़रिया है, एक जिसको हम खालिस मुसलमान बोलते हैं और दूसरे जिसको हम मुनाफिक मुसलमान बोलते हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे। खालिस मुसलमान उसको बोलते हैं जिसकी ज़बान दिल की शहादत देती है, और मुनाफिक मुसलमान उसको बोलते हैं जिसकी ज़बान दिल के खिलाफ बोलती है। मतलब दिल में ईमान नहीं है, ज़बान से मुसलमान कहलाते हैं, उसको मुनाफिक बोलते हैं। और जो लोग दिल के अंदर ईमान है, उसी ईमान का इजहार करते हैं, उसको खालिस मुसलमान बोलते हैं। ऐसी ही उलमा के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो तरह के उलमा होंगे, एक को बोलते हैं उलमाए हक और दूसरे को बोलते हैं उलमाए सू। उलमाए हक कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक की तारीख में जिन लोगों ने हक बात कही है, और ख़ास तौर से जब जुल्म बढ़ जाता है और जब बातिल सर चढ़ के बोलने लगता है और जब हर तरफ से उनके ऊपर दबाव आ जाता है, तो वो अकबरुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर के ऊपर अमल करते हैं। यानी जालिम बादशाह कितना ही पावरफुल क्यों ना हो और कितना ज़्यादा भी जुल्म क्यों ना करे, तो भी वो हक बात ही बोलते हैं। इसको उलमाए हक बोलते हैं। और उलमाए सू उसको बोलते हैं जो लालच में, डर की वजह से या फिर समझौते में आ करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कौम, ज़मीर और मुल्क का सौदा कर लेते हैं। तो ये तो तमहीद थी। उसके बाद जो आपने जिस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा किया है, सूफी कॉन्फ्रेंस का, ये असल में उलमा की कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये असल में बीजेपी के थ्रू कुछ लोगों को, जो जर खरीद लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, जिनको पेड तनख्वाह दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, उन लोगों की एक मीटिंग थी और उसमें कुछ लोगों को धोखा देकर भी बुलाया गया था। जैसे मौलाना सलमान नदवी साहब का बयान आ गया है कि
ہم کو جو ہے بلایا گیا تھا اس میں پی ایف آئی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، ایس ڈی پی آئی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ اس مجلس کے اندر پی ایف آئی اور ایس ڈی پی آئی کا کوئی نام ہی نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد اس کا جو ایک صدر تھا صوفی نصیر الدین چشتی صاحب، انہوں نے ان سے جب بیٹھ لیا گیا تو اس میں انہوں نے بی جے پی کے چونکہ نمک خوار ہیں تو ان کے بارے میں بولنا ہی پڑے گا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس مجلس کے اندر کچھ تجویز پاس نہیں ہوئی ہے، اور تمام علماء کرام جو اس میں شریک تھے ان لوگوں کی رائے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کے ذریعے سے اور بی جے پی جو آئی ٹی سیل کے ذریعے سے اور ان کے زرخرید لوگوں کے ذریعے سے ایک فضا بنائی جا رہی ہے، اس فضا کے خلاف آج لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس وقت کسی عالم سے نہیں اور کسی حکومت سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کے ذریعے سے عام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے اس وقت حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ابھی ایک ٹیم وہ ہے جو مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم اور ان جیسے علماء کرام ہیں جو حق بات بولتے ہیں بلا خوف کے، وہ دستور کے دائرے میں رہتے ہیں، ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے، یہاں کے دستور اور سسٹم کو بچانے کے لیے اور تمام کمیونٹی کو ان کے دستوری حقوق دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حکومت کی چمچا گیری کر رہے ہیں۔ وہ چمچا گیری کرنے کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، جیسے مسلم راشٹریہ منچ ہے، آل انڈیا امامس آرگنائزیشن ہے، عمیر الیاسی کی ہے، ایسی ہی یہ بھی صوفی جو تنظیم ہے یہ بھی دراصل آر ایس ایس کے طرف سے پیڈ تنظیم ہے، اس لیے ان سے اور کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں تین باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ جو مجلس بلائی گئی تھی خفیہ رکھی گئی تھی اور اجیت ڈوبھل کی طرف سے بلائی گئی ہے، اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی میٹنگ تھی۔ دوسری بات، اس میٹنگ کے اندر کچھ علماء کرام کو دھوکے سے بھی بلایا گیا ہے، جیسے مولانا سلمان ندوی نے اپنے پروگرام میں اظہار کیا ہے اس بات کا، اور وہاں پر پی ایف آئی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اس کو نیوز بنا کر کے یہ کہنا کہ پاپولر فرنٹ پہ پابندی لگانے کے لیے ان علماء کرام نے تجویز پاس کی ہے، سراسر جھوٹ ہے، دھوکے بازی۔ کیونکہ مفتی صاحب اس میٹنگ کے ذریعے ایک میسج جو خاص طور پر دینے کی کوشش کی اور عوام کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے مسلموں کی تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا جو ہے اور اس سے تمام جڑی تنظیمیں جو ہیں مسلموں کا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، پر کچھ مسلم چہرے آگے لا کر کے بیٹھا دیے گئے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے صاحب ان کے ساتھ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور پھر ایک پرچہ ایک سٹیٹمنٹ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے روبیکا لیاقت اور تمام میڈیا گھرانے کے بڑے بڑے اینکر یہ بتاتے ہوئے نظر آئے کہ صاحب مجھے فخر ہے اپنے دیش کے مسلمانوں پر کہ 10 لوگ بھی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ بھی نہیں جڑے۔ تو کیا حقیقت کیا ہے اور کیوں مسلمانوں میں ہی دو فاڑ دکھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ عوام کے بیچ میں جب آپ جاتے ہیں تو عوام کا سمرتھن ملتا ہے، پھر کوئی بڑے چہرے آپ کے خلاف لا دی جاتے ہیں وہ بھی مسلم۔ کیا آخرکار چل رہا ہے؟ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف یہ سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ حق ہمیشہ بے سر و سامان کی حالت میں رہا ہے، کم تعداد میں رہا ہے اور ان کے سپورٹ میں بہت کم لوگ رہے ہیں، اور باطل ہمیشہ پاورفل رہا ہے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ رہا ہے اور بڑی تعداد میں رہا ہے۔ یہ انسانیت کی تاریخ رہے ہے، پچھلے زمانے کی بھی تاریخ ہم لوگ ایسے ہی دیکھتے رہے ہیں، لیکن ایک ہی ابراہیم تھا پھر بھی انہوں نے حق کی آواز بلند کی ہے، ایک موسیٰ تھے انہوں نے بھی فرعون کو چیلنج کیا ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پورے کفر کی دنیا کو للکارا تھا۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں یہ بات جہاں تک ہے کہ پاپولر فرنٹ کے ساتھ 10 لوگ بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے میٹنگ میں جو لوگ ہیں وہ لوگ آج 10 لوگوں کو بھی بلائیں گے تو ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں آئیں گے، شراب اور روپیہ دے کر کے ان کو خرید کر کے لائیں گے تو وہ آتے ہیں، اپنے مفاد کے تحت آتے ہیں، اور اس میں بیٹھنے والے لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ اس لیے پاپولر فرنٹ کے خلاف یہ بولنا کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، پاپولر فرنٹ آج ایک تنظیم نہیں ہے، پاپولر فرنٹ کے ساتھ آج پورا ہندوستان کھڑا ہے۔ پورا ہندوستان کا مطلب ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، دلت بھی، آدیواسی بھی، مسلمان تو ہے ہی ہے۔ اس میں سے چند زر خرید لوگ جو نمک خوار لوگ ہیں، جو پیڈ ہیں، وہ لوگ
اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی اور دو طریقے کے اسلام کی ڈیفینیشن لوگوں کے سامنے رکھی ہے، کٹرواد اسلام جو کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا دوارا پھیلایا جا رہا ہے، اور ایک پیس مسلمان جو کہ کل میٹنگ کے دوران تھے۔ اصل میں اسلام کیا ہے اور دو بھاگوں میں کیوں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ شروع سے چل رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، اور جب سے اس ملک کے اندر RSS نے جنم لیا ہے تب سے اس سلوگن کو وہ دہرا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور پورے ملک کو معلوم ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر لشکر طیبہ بھی RSS ہے، اس ملک کے اندر انڈین مجاہدین بھی RSS ہے، اس ملک کے اندر لو جہاد کرنے والے بھی RSS ہے، اس ملک کے اندر جتنی بھی خفیہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یہ سب سنگ پریوار ہے، اور یہی لوگ کرتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کے اوپر ڈالتے ہیں، اور مسلمانوں پر ڈالنے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات رہی کہ کٹرواد اسلام اور صوفی اسلام یا سائلنٹ اسلام اور ماننے والا اسلام، یہ دونوں اسلام کے اندر ڈیفینیشن ہے ہی نہیں۔ اسلام بس ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے، اسلام کے اندر نہ تو کٹرواد ہے اور نہ ہی اسلام کے اندر کیا ہے سادہ اسلام ہے۔ اسلام ایک ہی ہے، اور یہ تمام انسانوں کو سمجھنا چاہیے، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کو دنیا والے چاہے کٹرواد کہے، چاہے اس کو کسی بھی نام سے پکارے، اور اسلام انصاف چاہتا ہے، اسلام انصاف چاہتا ہے۔ یہ لوگ کیوں کٹرواد کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں جو ظالم لوگ ہیں، جو لوگ ظلم کے اندر پکڑے گئے ہیں، جو لوگ بم پھوڑنے کے اندر پکڑے گئے ہیں، جو لوگ کمیونٹی کو بانٹنے کے اندر پکڑے گئے ہیں، جو لوگ ہمیشہ فساد میں پکڑے گئے ہیں، وہ لوگ اسلام کو کٹرواد اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو جرائم اور مقدمات عائد کیے جاتے ہیں ان سے وہ بچ جائیں۔ تو اسلام کے اندر یہ کٹرواد یا کیا ہے سادہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے۔ جو بھی انسان حق بات بولے گا، انصاف کی بات بولے گا، وہی مسلمان رہے گا، اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی تقسیم نہیں۔ مفتی صاحب ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ کل دلی میں یہ پریس کانفرنس ہوئی، تمام مسلم لوگوں کو بیٹھا دیا گیا اور صوفیزم کا نام دیا گیا، تمام لوگوں کی طرف سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو بین کرنا چاہیے، جو کہ تصویریں آپ کے ذریعے سامنے آ گئی کہ حقیقت کیا تھی۔ پر کل ایک پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا بھی دلی میں پروگرام ہونا تھا جس کا وروध وشو ہندو پریشد کرتا ہے، پہلے پرمیشن پروگرام کی مل جاتی ہے، پھر اچانک سے کینسل کر دی جاتی ہے جب پروگرام کرنے کا وقت آتا ہے۔ یہ آخرکار وشو ہندو پریشد کی انٹری ہوگی، تب پولیس پرشاسن سکریہ ہوگا میٹنگوں کو کینسل کروانے کے لیے، کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا اب دیش میں سمویدھان رہ گیا ہے جو کوئی بھی اٹھ کر کے آئے گا صاحب فلاں تو نفرت پھیلا رہا ہے اسے بین کر دینا چاہیے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو بھی؟ دیکھیے اس میں دو تین باتیں آپ نے پوچھی ہے، ایک تو یہ کہ PFI کا پروگرام کیوں کینسل ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ پریس کانفرنس میں ان لوگوں کو لا کر کے ان لوگوں کے ذریعے سے اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے پاپولر فرنٹ کا جو پروگرام کینسل کیا گیا ہے، پاپولر فرنٹ کا پروگرام کیا تھا؟ سیو دا ریپبلک، مطلب جمہوریت کو بچانے کے لیے پروگرام تھا۔ سیو دا پاپولر فرنٹ نہیں تھا، یا سیو دا مسلم کمیونٹی نہیں تھا۔ ریپبلک مطلب اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے پروگرام ہو رہا تھا۔ اس کو کینسل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیش کے غدار لوگ ہیں جو اس کو کینسل کر رہے ہیں، اور وہ لوگ شروع سے دستور کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹنے کی، دستور کو توڑنے کی، اس کو ختم کر کے منووادی ایک سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چیز عوام کے سامنے نہ آئے، اور پروگرام کے ذریعے سے چونکہ وہ باتیں عوام کے سامنے آنی تھی، اس لیے ان لوگوں نے پریشر ڈال کر کے اس کو کینسل کرایا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس کی طاقت اور سسٹم کی طاقت بڑی ہے یا وشو ہندو پریشد یا بجرنگ دل کی طاقت بڑی ہے اس ملک کے اندر، وہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اور مسلمانوں کے لحاظ سے اس ملک کا سمویدھان سب سے بڑا ہے، اس ملک کا قانون سب سے اوپر ہے، ہر تنظیم، ہر جماعت سے اوپر اس ملک کا سمویدھان ہے۔ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم اس کے خلاف کام کرتی ہے تو قانونی کارروائی اس کے اوپر بہت ضروری ہے۔ تو چونکہ ایک دستوری اور ایک جمہوری پروگرام ہو رہا تھا اور لیگلی طور پر اس کی اجازت مل گئی تھی، پھر اس کو پریشر کر کے کینسل کیا گیا ہے، تو اس لیے پورے ملک کے عوام کو چاہیے کہ ان مجرموں کے خلاف،
اور پولیس کو چاہیے خاص طور سے کہ ان مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ دوسری بات، پاپولر فرنٹ کے خلاف جو اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ یہ آر ایس ایس کو معلوم ہے اور بی جے پی کو معلوم ہے کہ ان کے ناک میں دم کرنے والی ایک ہی تنظیم ہے اس وقت پورے ملک کے اندر، جو ان کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے وہ پاپولر فرنٹ ہی ہے۔ اس لیے پاپولر فرنٹ کے خلاف لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور مسلسل چالو ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ کہیں پر جا کر کے اگر ان کو شکست دینے والا کوئی ہے تو وہ پاپولر فرنٹ ہے، اس لیے وہ لوگ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اس میں اور ایک بات رہ گئی نظیم بھائی، یہ ابھی آپ نے جو پہلا ایک سوال کیا تھا اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا، وہ کیا آپ نے پوچھا تھا، تھوڑا پھر سے بولیے۔ میں دماغ سے اسکپ ہو گیا ہے کہ لاسٹ کوشچن یا پہلا کوشچن تھا؟ لاسٹ کوشچن میں لاسٹ کوشچن میں میرا یہ تھا کہ جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا پروگرام کینسل ہوا اور وشو ہندو پریشد نے اس کا پریشر بنایا، اور دوسرا جو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے کل آپ کا بھی پروگرام ہونا تھا، اس کو کینسل کر دیا گیا۔ کیا اس لیے پروگرام کو کینسل کیا گیا کہ صوفی میٹنگ بلانی تھی اجیت ڈوبھال کو آپ لوگوں کے خلاف؟ نہیں، اس میں ایک یہ پوائنٹ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر جو ایک خوف اور ایک دہشت جیسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اجیت ڈوبھال جو پروگرام کر رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ مسلم کمیونٹی ان کے ساتھ میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے 3 طلاق بل جس وقت پاس کیا جا رہا ہے 3 طلاق کے خلاف، اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا تھا آر ایس ایس کے زر خرید جتنے لوگ تھے وہ عورتوں کو برقع پہنا کر، اپنی عورتوں کو، غیر مسلم عورتوں کو بھی برقع پہنا کر لا کے ادھر کھڑا کر دیے تھے۔ ویسا ایک ماحول بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت پورے ملک کے مسلمانوں سے اور یہاں کی جو انصاف پسند عوام ہے، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی خاموشی توڑیں۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں، اور جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ لوگ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، چلو اچھا ہے، پابندی لگ جائے گی تو اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں اور یہ بہت مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ چلو اچھا ہے، اچھا ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ خوشی آج منا رہے ہیں کل وہ لوگ روئیں گے اور ان کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ملک کے تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق کے ساتھ آپ کا آج کھڑا ہونا کل آپ کی نسلوں کے لیے، اور ملک کے لیے بہتری کا سبب ہوگا۔ اور اگر آج ہم باطل کے سامنے دب جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور سمجھوتا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر کل ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہم نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دینے والا جو ان کا میر جعفر تھا، اس نے پہلے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی خفیہ برداری کی، اور جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو ان کو لالچ دی گئی تھی تم کو ہم بادشاہ بنا دیں گے۔ تو جب انہوں نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بولا اب مجھے بادشاہ بنا دو، تو اسی بندوق سے، اسی ہتھیار سے جس سے ٹیپو سلطان کو مارا گیا تھا، اسی سے میر جعفر کو بھی مارا گیا، اور یہ بول کے مارا گیا تھا کہ جو اپنے بادشاہ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، امانت دار نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا کیسے امانت دار اور قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ تو آج اس ملک کے جو خیر خواہ نہیں ہو سکتے، دستور کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کمیونٹی کے اندر شعور آ رہا ہے، انشاءاللہ اس سے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔